बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की पिटीशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक्किद हो रहे हैं। पहला मरहला 19 दिसंबर को उसका इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 17 अज़ला में इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा, जबकि दूसरा मरहला अगले साल यानी मार्च में होगा और जिसमें जो बाकी मानदा 18 अज़ला है उनमें इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो बल्दियाती इंतखाबात के तीनों दर्जे है, तहसील कौंसल, नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल, इन तीनों के लिए इंतखाबात जो है वो जमाती बुनियादों पे होंगे और अब उम्मीदवारों की तरफ से सियासी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। एड़ी चोड़ी का ज़ोर लगाया जा रहा है कामयाबी के लिए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2019, ये इन पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो बल्दियाती इदारों की इख्तियारात है उन पे भी रोशनी डालेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। ये तीनों मेहमान बल्दियात को कवर करते हैं, इन पे लिखते रहे हैं, रिपोर्ट करते आए हैं, बीट रिपोर्टर्स है। तो एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये बल्दियात के जो है ना वो स्पेशलिस्ट है। हमारे पहले मेहमान जनाब इशफाक अहमद साहब, नौजवान सहाफ़ी हैं, अंग्रेज़ी अखबार रोज़नामा डॉन से वाबस्ता हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब इरफान ख़ान साहब, चीफ़ रिपोर्टर है मकामी अखबार रोज़नामा आइन। और हमारे तीसरे मेहमान जनाब लिहाज अली साहब, ये भी बल्दियात को कवर करते हैं, नई बात और जो न्यू टीवी है उनके लिए काम करते हैं पेशावर में। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इशफाक अहमद साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा कि ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2019, ये जो पहले वाला एक्ट था उससे ये कितना मुख्तलिफ है? जी, ये जो 2000 ये जो ओरिजिनल बिल है ये 2013 वाला है। अच्छा। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, ये लोकल बॉडीज़ की जो एक्ट आ रहे हैं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको फ्रीक्वेंटली चेंज किया गया है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो 2001 में जो ऑर्डिनेंस आया उसके नीचे लोकल बॉडीज़ बनी, उसमें काफ़ी पावर था। जो ब्यूरोक्रेसी को से काफ़ी पावर शिफ्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट नाज़िम और तहसील नाज़िम की तरफ से। इसके बाद फिर जो 2013 वाला एक्ट आया, तो वो भी मतलब उस 2001 की तरह नहीं था, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थीं। अच्छा। फिर उसको 2013 वाला को मतलब ईच 3 मंथ 4 मंथ बाद एक अमेंडमेंट आया, कुछ चीज़ें कम हुई, कुछ पावर कम हुआ। फिर जो आप बात कर रहे हैं 2019 वाला, तो इसको ड्रास्टिकली चेंज किया गया है और इसमें काफ़ी चीज़ों को जो लोकल बॉडीज़ के हिस्सा थी वो ख़त्म की गई। इसमें वो जो सबसे बड़ा टियर था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जी, मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, वो ऑल टुगेदर ख़त्म किया गया है। इसमें अभी जो इलेक्शन होंगे वो 2 टियर होंगे, या तो तहसील कौंसल होगा या विलेज कौंसल या नेबरहुड कौंसल। जी। रूरल एरिया में जो होगा वो विलेज कौंसल होगा, जो अर्बन होगा वो नेबरहुड कौंसल होगा। तो काफ़ी इख्तियारात, काफ़ी डिपार्टमेंट्स उस टाइम 24 डिपार्टमेंट्स थे लोकल गवर्नमेंट या लोकल तहसील नाज़िम या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के अंदर। अभी सिर्फ 7 है कि 8 डिपार्टमेंट्स शिफ्ट होंगे। तो काफ़ी इख्तियारात ख़त्म किए गए हैं। एक ज़बरदस्त जो सबसे अहम टियर था उसको ख़त्म किया गया। तो काफ़ी मतलब उस तरह का नहीं होगा जो पिछली हुकूमतों में थी। इरफान खान, ये मतलब पीटीआई हुकूमत की अगर हम बात करें तो इनका तो ये बड़ी अजीब ही एक रिवायत रही है। जब इमरान खान साहब खुद अपोजिशन में थे तो वो इस लोकल बॉडीज़ के हवाले से कितने बड़े बड़े दावे करते थे। फिर 2013 में जो वो सिस्टम लाए, अब उसमें जैसे उन्होंने भी कहा काफ़ी तब्दीलियाँ की है। तो ये जो उस वक्त का निज़ाम था वो उसमें काफ़ी इख्तियारात थे, अब तो बिल्कुल जो है जो इंतज़ामी इख्तियारात मेरे ख्याल में वो ना होने के बराबर है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया रिफत साहब। इस तरह है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं,
یہ صوبائی حکومت اپنے طور پہ نہیں کر رہی ہے، سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا جو آپ نے پہلی بات کی جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 تھا، اور اس میں ابھی تک کوئی 14-15 مرتبہ امینڈمنٹس کیے ہیں انہوں نے. پورا نظام انہوں نے تبدیل کر دیا. کوئی 42-43,000 اس میں کونسلر یا ممبرز الیکٹ ہوئے تھے. اب اس کو کم کر کے آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے. جو ان کا منشور تھا یا جو ان کی وہ بات تھی کہ نچلی سے نچلی سطح تک ہم اس اختیارات کو منتقل کر رہے ہیں. جو بات کی اشفاق صاحب نے کہ جتنے ان کو ڈپارٹمنٹس یا ادارے ان کو ڈیوالو کیے تھے وہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں جو امینڈمنٹ کر کے. تو جو اختیارات انہوں نے نچلی سطح منتقل کر کے وہ ان سے انہوں نے واپس لیے ہیں. دوسری اہم بات اس میں بہت جھگڑا چلتا رہا، کافی عرصے جھگڑا چلتا رہا بیوروکریسی کا، پولیس کا بھی. کوئی کہہ رہے تھے کہ اس کے زیر انتظام لایا جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈی پی او ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوگا، ڈپٹی کمشنر نہیں مان رہا تھا، اور یہ ساری وہ چل رہے تھے، معاملات چل رہے تھے. پھر اس میں جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات چل رہے تھے. پرویز خٹک صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جو نظام ابھی ہیں جس وقت شہرام ترکی صاحب منسٹر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اس نظام کو میں لا کے امپلیمنٹ کروں، انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی، عمران خان صاحب کو کنونس بھی کیا تھا. پرویز خٹک صاحب یہ نہیں چاہ رہے تھے. ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جو ڈسٹرکٹ کونسل ہیں یا جو ڈسٹرکٹ ناظم ہیں ان کے پاور بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈی پی او ڈپٹی کمشنر اس کے انڈر آ جاتا ہے اور پھر وہ ایزیلی اپنے کام اور وہ معاملات ان سے نکلوا سکیں گے یا کام کریں گے. اب جو تحصیل میئر ہے یا چیئرمین ہوگا اس کا ڈپٹی کمشنر پہ سچ اتنا انتظامی اثر نہیں ہوگا. وہ اس سے آزاد ہوگا، وہ اس کے تسلط سے آزاد ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ڈیولپمنٹل پاور ہیں یا ترقیاتی کام کے حوالے سے جتنا فنڈز ہیں اگرچہ انہوں نے اس میں کم کیا ہے، 30% سے 20% پہ کر دیا ہے. صوبائی حکومت نے جو اے ڈی پی کا حصہ تھا ان کو جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اختیار ان کے پاس ہوگا کہ وہ ترقیاتی کام کر سکیں. جو انتظامی حوالے سے بات ہے وہ میرے خیال ہے اس میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لہٰذا علی صاحب جیسے پہلے جو نظام تھا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں 2013 میں، تو میرے خیال میں اس وقت جو پولیس کا جو ڈی پی او ہوتا تھا ضلع کا، اس کا ای سی آر وغیرہ یہ جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کی جو اہلکار ہوتے تھے وہ لکھتے تھے. تو ابھی یہ جو اس میں فرق آیا ہے تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ مطلب انہوں نے کوئی بہتر نظام لائے ہیں اس کے مقابلے میں، یا وہ یہ کمزور ہے؟ بہت شکریہ رفیع اللہ صاحب، آپ نے اس طرح وضاحت کی. بیسیکلی 3 نظاموں سے ہم نے اس مختصر عرصے میں دیکھیں. ایک دانیال عزیز صاحب کا پرویز مشرف کے دور میں تیار کرتا تھا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا، اس کو پوری پاکستان میں نافذ کیا گیا تھا. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 2001 اور 2005 میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا 4 عرصے کے لیے. اور ان تمام خیبر پختونخوا کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ ان 8 سالوں میں تقریباً کوئی 3.25 ارب روپے جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ناظمین تھے ان لوگوں نے خرچ کیے ہیں. لیکن ان کے پاس انتظامی اختیارات بے تحاشا تھے. بھی جو آپ نے کہا ہے کہ اس وقت ڈی سی ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد ڈی پی ہوا کرتا. ان دونوں کے اے سی آر میں ایک چیپٹر جو تھا وہ ڈسٹرکٹ ناظم تحریر کیا کرتا، اس کے متعلق باقاعدہ طور پر لکھا کرتا تھا. لیکن اس نظام میں اب دیکھے تھے کہ پھر عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی کی دور میں اس میں ایک تبدیلی لائے گی، لیکن خود وہ اپنے اس نظام کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد 2011-12 میں نہ کر سکے. ایک تو انہوں نے بنایا کہ اس وقت پورے صوبے میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو صورتحال تھی امن و امان کی انتہائی خراب تھی. پھر خیبر پختونخوا حکومت نے جو ابتدائی جس کے فلیگ شپ لاس تھے اس میں ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 تھا. جو آپ بتا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت یعنی 2013 میں جو قانون پاس کیا گیا اس میں بھی ڈسٹرکٹ ناظم یا تحصیل ناظم کے پاس ڈی پی او کے اے سی آر کا اختیار نہیں تھا. صرف وہ اس کو نکال گیا اور اس کے یہ بتایا گیا تھا کہ ڈی پی او سال میں 2 یا 3 مرتبہ آ کر ڈسٹرکٹ کونسل کو باقاعدہ طور پر بریفنگ دے گی اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایک ریزولوشن پاس کر کے اس کے ذریعے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے. یہ سچویشن تھی. اشفاق صاحب نے ذکر کیا 23 محکمے تھے اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے اس کے ماتحت تھے. یعنی ایک ڈسٹرکٹ یا تحصیل ناظم یا جو ولیج نیبرہڈ کونسل تھے اس کے تحت 23 اداروں کو لایا گیا تھا اور وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں کی گئی. جو ڈیوال سسٹم ہے بنیادی طور پر آئین کا ایک آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ
صوبے اپنے انتظامی اور مالی، صرف انتظامی نہیں، انتظامی اور مالی دونوں اختیارات کو ڈیوالو کریں گے. تو یہ جو ڈیولوشن پلان ہے اس کے تحت ہوا تھا. 2013 میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں قبائلی اضلاع اس میں شامل نہیں تھے، اور کوہستان میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد اس وقت عدالتوں میں کیسز کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. تو خیبر پختونخوا کے اس وقت 25 اضلاع تھے، 24 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا. تقریباً 43,000 کے قریب کونسلر جو تھے وہ اس کے ساتھ تحت آئے تھے، لیکن اس میں تبدیلیاں کی گئی. پھر اس نظام میں یہ سقم تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارسدہ میں بھی تھا، سوات میں بھی تھا، مردان میں بھی تھا، کوہاٹ میں بھی تھا، لکی مروہ کھرک میں بھی تھا. وہ ایشو یہ تھا کہ روزانہ یہ آپ ڈسٹرکٹ ناظم آپ کو پسند نہیں ہے، تحصیل ناظم آپ کو پسند نہیں ہے، تو اپنی بندے آگے پیچھے کر لو اور تحریک عدم اعتماد پیش کر لو. 2019 میں اس نظام میں یہ تبدیلی لائی گئی کہ ضلعی کونسل کو تو ختم کر دیا گیا. اس کے عرفان صاحب نے اس طرح بتایا کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں وہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اس کو 30% سے کم کر کے 20% کر دیا گیا. لیکن یہ جو نقطہ ہے کہ آپ کسی تحصیل ناظم کو ہٹا نہیں سکتے، یعنی کونسل کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ اپنے تحصیل ناظم کو ہٹا سکتی ہے. اس کے لیے امپیچمنٹ جس کو ہم مواخذہ کہتے ہیں، یعنی پہلے آپ کو جرم ثابت کرنا ہوگا اس پر، اس کے بعد لوکل کونسل بورڈ سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا، پھر وہاں پر جا کر حکومت انوالو ہوگی اور اس کے بعد ہی اسے کیا جائے گا. لیکن نظام میں سقم اب بھی ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت اگرچہ پاکستان میں کہیں بھی جو تسلسل ہے اس کے تحت انتخابات نہیں ہو رہے، جو آئین کے آرٹیکلز ہے اس کے تحت لوکل گورنمنٹ انتخابات، یہ جو لوکل الیکشن ایکٹ 2017 ہے وفاق کی جانب سے منظور کردہ، اس میں کہا گیا ہے کہ 4 مہینوں یا 120 دنوں کے اندر اگر ایک نظام کا خاتمہ ہوتا ہے تو نئے نظام کے لیے اس کے تحت انتخابات ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں 28 اگست 2019 کو جو 2015 کو انتخابات ہوئے تھے ان کی مدت مکمل ہو چکی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 28 دسمبر 2019 سے پہلے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جاتا، لیکن نہیں کیا گیا. 2 سال کی تاخیر. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال کی تاخیر کی گئی، اور 2 سال کی تاخیر کے متعلق بھی میں بتاتا ہوں. خیبر پختونخوا نے اس دوران ایک پینڈیمک اینڈ ایپیڈیمک ایکٹ پاس کیا اور اس میں اپنے لیے 2 سال کا دورانیہ مانگا کہ جی ہم 28 اگست 2021 تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہیں کر سکتے. اور اسی تسلسل میں ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دسمبر آ گیا. یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو 2015 کے انتخابات تھے وہ سپریم کورٹ کی ہدایات پر، اور اس وقت یہ والی جو انتخابات ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر اس وقت انعقاد کیا جا رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. 2 سال کی تاخیر سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں. یہ جو اداروں کی ہم نے بات کی کہ اس سے کافی سارے ادارے جو ہیں وہ کٹ گئے ہیں، اب بہت کم ادارے جو ہے نا، جیسے آپ نے ذکر کیا 7 ہیں یا کتنے ہیں وہ رہ گئے ہیں. تو کیا اس سے جو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہو پائیں گے جس مقصد کے تحت یہ، کیونکہ یہ جو یہ ہے مطلب یہ جو الیکشن ہے یا جو یہ ایریا ہے اس میں تو یہ بہت بڑے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ یہ بالکل لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا ان کے مسائل حل ہوں گے. ڈیفینیٹلی اگر ڈسٹرکٹ ناظم کے ساتھ یا تحصیل ناظم کے ساتھ 23 یا 24 ڈپارٹمنٹ سے، تو اٹ مینس کہ ڈسٹرکٹ ناظم یا تحصیل ناظم 24 ڈپارٹمنٹس میں انٹرونشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر عوام کی مسئلے ہوں ان 23 ڈپارٹمنٹس میں تو یہ مطلب کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے، اس میں مطلب انٹروین کر سکتا ہے. اگر وہ چلے گئے 7 رہ گئے تو وہ ریمیننگ ڈپارٹمنٹس سینٹرلائز ہو گئے پروونشل گورنمنٹ. تو انسٹیڈ آف ڈور اسٹیپ یہ لوگ پھر پروونشل گورنمنٹ کے پاس آئیں گے، تحصیل یا وی سی این سی کی طرف نہیں آئیں گے. تو ظاہر ہے اختیار کم ہوا، لوگوں کے مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ مسئلے اب ان کی وی سی این سی یا تحصیل لیول پر حل نہیں ہوں گے. وہ پھر پروونشل سیکریٹریٹ آئیں گے، ڈی سی آفیسر جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ مسائل کم نہیں ہوں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو عرفان خان کے ساتھ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عرفان خان صاحب, جیسے ابھی ہم نے اشفاق نے بھی ذکر کیا کہ پہلے جو ہے نا تقریباً 23 کے قریب ادارے تھے یہ جو نظام ہے اس کے انڈر, تو ابھی یہ جو 5-6-7 رہ گئے ہیں, تو کیا یہ جو ایک بات کی جاتی ہے یہ الیکشن بھی اسی وجہ سے ڈیلے کیا گیا کہ وہ صوبائی حکومت یا جو حکومت وقت ہوتی ہے ان کی مطلب وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اختیارات ان سے چلے جائیں, یہی اس میں مطلب بنیادی نقطہ ہے؟ کیونکہ وہ جو ایک دعویٰ ہے یا جو ایک ان اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل گراس روٹ لیول پہ مسائل حل کر پائیں گے, تو پھر تو وہ نہیں ہو سکا نا, اس کا مطلب ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے 23 میں سے 6 صرف ڈپارٹمنٹس ان کے پاس رہ گئے ہیں اور آپ نے 17 ڈپارٹمنٹ ان سے واپس لے لیے ہیں, تو کس طرح وہ لوگوں کے کام ہوں گے یا مسائل حل ہوں گے؟ ان کے پاس کے بلدیات سے متعلق سڑک ہو گیا, نالا ہو گیا, اس کی پختگی اور اس طریقے کے وہ کام ان کے سپورٹ کر دی گئے ہیں کہ آپ بس یہ کام کریں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے. یہ بات بالکل اس میں سچائی ہے کہ اگر آپ نے ان سے اختیارات واپس لیے ہیں تو جو تحریک انصاف کا منشور تھا, جو عمران خان صاحب ہر اس میں اجلاس میں جلسے میں خطاب کرتے تھے کہ ہمیں مثالیں دیتے تھے اس کی یورپ کی کہ وہاں پر ترقیاتی اس کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ اس اختیارات نچلے سے نچلے سطح منتقل کریں, آپ گراس روٹ لیول پہ جائیں, آپ گلی کے سطح پر لوگوں کو امپاور کریں, تو تبھی یہ نظام اور یہ سسٹم یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اب وہ اختیار کس کے پاس ہیں؟ وہ اختیار پھر یہاں صوبائی اسمبلی میں بیٹھے جو لوگ ہیں, رفت صاحب یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے الیکشن کیمپین پہ 20-20, 30-30 اور 50-50 کروڑ روپے خرچ کے ادھر آئیں اور وہ صرف اپنے لیے 1.5-2 لاکھ کی تنخواہ کے لیے وہ بیٹھے رہیں. وہ یہ سسٹم یہ نظام اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, خواہ وہ تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, ANP ہو, جو بھی ہوں, وہ سب اس میں متفق ہیں, کیونکہ یہاں سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر وہی ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور اس پہ جو لوگ جس بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں وہ ٹھیکیداری نظام ہے, اس لیے یہ سارا پاور جو ہے یہ MPA, یہ منسٹر, یہ سارے لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ادروائز اگر وہ نظام تھا اور بہتر تھا, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس میں بہتری کی گنجائش ہیں, وہ کسی بھی ٹائم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی بہتری کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا پھر ایک فرد واحد کے پاس آپ پورا اختیار رکھتے ہو, تو یہ تو پھر اس ساری باتوں کا اور دعووں کا الٹ عمل ہے. ایک اس میں یہ ہے ایک جو ہوا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی جو تحصیل کونسل ہے, میئر ہے, چیئرمین, اس کو ہٹانے کا اختیار بھی انہوں نے براہ راست, جس طرح لیاز صاحب نے بات کی, وہ اس کونسل کے پاس نہیں ہے, وہ چیف منسٹر کے پاس ہیں, یا سم ٹائم کسی بھی وجہ سے کوئی تحصیل, میئر, چیئرمین اس کا سیٹ خالی ہو جاتی ہے, تو یہ اختیار بھی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ کسی آفیسر کو نامینیٹ کرے تاکہ وہ اس علاقے کا, اس تحصیل کا وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہو, اس کے سائن سے وہاں کی وہ بجٹ اپروول, وہ ساری چیزیں جاتی ہیں. تو ایک جو عوامی رائے یا جو عوام کو آپ ایک حق دے رہے ہو وہ اس سے آپ واپس چھین رہے ہو یا اس سے واپس زبردستی لے رہے ہو, تو اگر الیکٹڈ ممبر وہاں پر نہیں ہے, اس کے پاس ہے, تو ایک بیوروکریٹ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو ان چیزوں کا کیا احساس ہوگا؟ تو یہ تو پھر جب اگر یہ اپوزیشن کے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ تو پھر یہ والا ٹسل بھی اس میں شروع ہو سکتا ہے نا, وہ تو کوشش کریں گے کہ ہٹائیں ان کو نا. بالکل ایسا ہی ہے. اس نظام میں جب اپوزیشن جماعتیں گئی ہیں, اور بلکہ گورنمنٹ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ جماعتی اور غیر جماعتی بنیادوں پر, اور پھر یہ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے چیلنج کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی آنا تھا کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی حکم دیا تھا کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں, اور یہ لوگ اس میں ڈیلے چاہ رہے تھے. اب چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو نہ حکومت کے پاس اور نہ اپوزیشن کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ ہے, کوئی طریقہ ہے کہ وہ اس سے ہٹ جائیں. جو حالات ہیں اس وقت چل رہے ہیں مہنگائی کے, تو یہ نہ تو تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا ماحول ہے کہ جس حالات میں یہ انتخابات کرنے جا رہے ہیں, اور نہ عوام کا بھی اس طرح کا اعتماد اپوزیشن جماعتوں پہ ہیں جس طرح PDM کے نام سے, یا پھر یہ جو الگ لوگ اپنے جلسے کرتے ہیں, اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی, ان سے بھی عوام بہت مایوس ہیں. جلسوں میں اس طرح کی تعداد ہم نے نہیں دیکھی جس طرح کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اچھا, اس پہ ہم آئیں گے. لہٰذا علی صاحب, یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں یہ کیس جب وہاں پہ گیا ہے, تو جب فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو جب برقرار رکھا گیا, تو PTI حکومت نے وہاں درخواست بھی کی کہ اب ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ ہم امینڈمنٹ کر سکیں. تو ابھی جو یہ الیکشن ہو رہا ہے, یہ تو جو ایکٹ ہے اس میں یہ
مطلب سپریم کورٹ اس میں امینڈمنٹ تو نہیں ہوئی ہے نا, تو یہ کس کے تحت پھر یہ 2 درجے جو ہے نا وہ بھی سیاسی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2013 ہے 2013 کا 2019 میں یہ ترمیم کی گئی کہ ولیج یا نیبرہڈ کونسل کے انتخابات جو ہے وہ غیر جماعتی اور تحصیل چیئرمین کے جو انتخابات ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر جی یہ تھا بنیادی طور پر رونق تھا, جس کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں نے اس وقت رابطہ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ, اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی 28 اکتوبر کو کہیں جا کے اس پر فیصلہ اس کے حوالے سے بتا دیا کہ اس وقت اس میں ہونا کیا, اس کی سماعت مقرر ہوئی. اب پشاور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے پھر اس فیصلے کو برقرار رکھا کہ ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے انتخابات بھی جماعتی بنیادوں پر کیے جائے. اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی. بنیادی طور پر نقطہ یہ تھا کہ ولیج یا نیبرہڈ کونسل میں جو 3 کونسلرز آئیں گے جی اس میں ایک سیاسی جماعتیں آیا 3 امیدواروں کو ٹکٹ دے گی. فار ایگزامپل میں بتا دوں, پاکستان پیپل پارٹی کے اگر تیر کا نشان ہے تو عمومی طور پر ہمارے ہاں جو کم علم لوگ ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یار جاؤ تیر پہ نشان لگو, جاؤ سائیکل پہ نشان لگو, جاؤ بلے پہ نشان لگاؤ, یہ ہم اس کو کہتے ہیں. نام تو لکھ تو نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا, تو اس حوالے سے وہ عمومی طور پر نشان پہ جو سٹیمپ ہے الیکشن کا وہ لگا رہا ہے ووٹ کے دن, وہ جو الیکشن کا دن ہوگا اس کے دن وہ لگا لیتا ہے. اب ہوا یہ کہ اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا. یہ میں بتاتا چلوں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی الیکشن کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں تھی. بہت ساری جو اس وقت میدان میں, اب لوکل گورنمنٹ کسی بھی جا کے اس میں چیک کر لے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, پاکستان پیپل پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, ایون جماعت اسلامی ہے, جے یو آئی, انہوں نے نچلی سطح پر ٹکٹ تقسیم نہیں کیے. کئی ایسے کئی جگہوں پہ کی بھی ہے, لیکن کئی جگہوں پر انہوں نے کھلا چھوڑا ہے کہ بعد میں وہ آئیں گے اور اس میں شمولیت اختیار کریں گے. یہ تھوڑی دیر پہلے اختیارات کا میں ذکر کر رہا تھا, میں ایک نقطہ بول گیا تھا. پرویز مشرف صاحب کے 2 دور میں 3.25 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے, لیکن 2015 سے 2019 تک کا جو نظام تھا اس میں 58 ارب روپے خرچ کا ترقیاتی فنڈ خرچ کیا گیا تھا. اس نظام کے متعلق عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی. یہ اختیارات کی جو نچلی سطح پر منتقلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تمام محکموں کو ڈیوالو کرے, یہ ایک انسانی نظام ہے. فار ایگزامپل 18ویں ترمیم ہے, اب 18ویں ترمیم کے تحت آپ فارن آفس کو یا کرنسی کو بھی تو صوبوں کو نہیں دے سکتے, مطلب ڈیوالو ہوا ہے لیکن کچھ محکمے وفاق نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, کچھ صوبوں کو دیے. اب وہ پاس صوبوں کے آیا ضلعوں کے پاس وہ میکینزم ہے اس کو کور کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس وقت جو محکمے ہیں وہ 6 محکمے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا محکمہ جو ہے وہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. اچھا, اس کے علاوہ پاپولیشن ویلفیئر ہے, سوشل ویلفیئر ہے, پبلک ہیلتھ ہے, اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ہے. لیکن ایگریکلچر میں لائف سٹاک ایکسٹینشن ہے, جو ہماری نسل کشی وغیرہ ہوتی ہے اس کی, یہ جانوروں کی وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بل صفائی مہم اور اس طرح کی جو مہمات ہوتے ہیں, یہ جو نالوں کو پختہ کرنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. جو سڑکوں کا پختہ کرنا ہوتا ہے یہ بھی ان سے لیا گیا, روڈ سیکٹر, اور اس کے علاوہ جو بلڈنگ سیکٹر ہے وہ بھی ان سے لیا گیا. ان کے پاس صرف یہ 6 محکمے ہیں, باقی وہ بجٹنگ کر سکتی ہے, اپنے لیے ڈیٹا تیار کر سکتی ہے, اور اس کے علاوہ اور وہاں پر جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے وہ کر سکتی ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ ترامیم کی گئی ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2019 میں جو ترامیم کی گئی اس کے تحت 9 محکمے تھے. پھر درمیان میں الیکشن سے قبل ہی 3 محکمے مزید اڑا دیے گئے. اس وقت 6 محکمے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے بلدیاتی انتخابات اگر ہوں گے, تحصیل کونسل اور ولیج نیبرہڈ کونسل ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اس میں مزید کمی لگی. عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل صوبائی حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے ایک طرف کہ ہماری 377 ارب روپے کا ہمارا ترقیاتی پروگرام ہے, لیکن جو ADP بک ہے اس میں سے 316 ارب روپے ان کا ترقیاتی فنڈ. اور ان 316 ارب روپے میں ویسی ان میں بھی جو 20% ہے وہ لوکل یعنی خیبر پختونخوا حکومت کا جو اپنا بجٹ ہے, جو فارن ایڈ ہوتا ہے اس میں اس کو کاٹ دیا گیا ہے, اس کا 20% یہ اس کو دے گا. جی ابھی فنڈز کی بات ہو رہی ہے, تو جو رپورٹس ہے جیسے ابھی کسی نے ذکر بھی کیا کہ پہلے بلدیاتی اداروں کے پاس جو ہے وہ 30% جو ہے وہ فنڈز وہ استعمال کرنے کے ان کے پاس اختیار تھا. اب وہ بھی اس میں سے ایک 10% کی کٹوتی کی گئی ہے, 20% رہ گئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ان کا یہ کیا فنکشن رہ جائے گا, مطلب جب یہ اختیارات بھی نہیں ہوں گے. اس آپ کی کوشچن جواب سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. جس طرح لحاظ صاحب نے کہا کہ 7 ڈپارٹمنٹ سے, ایک چیز بتاؤں کہ اس طرح ڈپارٹمنٹ سے یہ 6-7 میں کہ تحصیل لیول پر اس کی کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. تحصیل لیول پر فار ایگزامپل داماد یہ جو ہمارا اس طرف کوہاٹ کی طرف جو تحصیل ہے اس میں سوشل ویلفیئر
یا جو دوسرے ڈپارٹمنٹ صرف ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہوگا, کیونکہ ایجوکیشن اسکولز وغیرہ باقی ڈپارٹمنٹس کا جو ڈیوالو ہے اس کی سیٹ اپ نہیں ہے. یہ اسٹیبلش ہوں گے کب, کتنے ٹائم میں, یہ ایک الگ سٹوری ہے. آپ نے فنڈ کی بات کی کہ پہلے 30% آف دا ٹوٹل اے ڈی پی تھی, اب 20 ہے. پہلے اگر 30 تھی تو کبھی یہ 30 نہیں ملی. مطلب جتنی میں نے رپورٹ کی پچھلے جب سے 2013 سے یہ ایکٹ آیا ہے, کبھی بھی اس کو فل پیمنٹ نہیں ہوئی. صاحب میرے خیال میں ان 4 سالوں کے دوران ان کا جو ٹوٹل فنڈ بنتا تھا 30% کے حساب سے وہ 110 ارب روپے تھا, لیکن انہوں نے 58 ارب دیے. مطلب لیس دین 50% بھی نہیں دیے. اس کا جواز کیا تھا پروونشل گورنمنٹ کا یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا یا فائنانس منسٹر کا کہ یہ یوٹیلائزیشن جب یہ جو ہم نے ریلیز کی یہ یوٹیلائز کریں گے تو مزید ہم دیں گے. حالانکہ ایکٹ میں اس طرح کوئی ذکر نہیں تھا. ایکٹ میں تھا کیٹیگوریکلی کہ 30% آف دا ٹوٹل اے ڈی پی اپنے دینا ہے. یہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, تو یہ ان کا حق ہے, لیکن کبھی بھی نہیں دیے. اگر وہ 30 نہیں دیتا تھا تو یہ اب 20 جب آ گئی ہے تو یہ مطلب کس طرح دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر سارا جو ہے نا عوام جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ تو سارے جو ہے نا اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ہم تو حقائق بتا رہے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کوئی اپنے طور سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. تو عرفان خان آپ یہ بتائیں کہ جو اوور آل سینیریو ہے الیکشن کا وہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کوئی گرما گرمی ہے, کوئی زیادہ ایکٹیویٹی ہے, نہیں ہے, دلچسپی ہے لوگوں کی؟ رفت صاحب ہاں, جب الیکشن کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو گہما گیمی ڈیفینیٹلی پھر وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا ابھی ہم پشاور میں ہیں اور ادھر سے رپورٹنگ کرتے ہیں, اس کو کور کر رہے ہیں, تو جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ پورے شہر کو جھنڈوں سے بھر دیا گیا ہے. لوگوں کی دلچسپی بھی تھوڑی بہت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانون میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں لوگ آتے ہیں اور تمام اس کے میں آتے ہیں, لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ اس وقت پشاور پہ ہیں, سٹی پہ ہیں. وہ اس لیے بھی ہے کہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 25 جولائی 2018 کو, تو یہاں پر ایک سیٹ کے علاوہ یہاں پر 3 سیٹوں کے علاوہ کہ اس میں پھر ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور شاہ فرمان صاحب نے اپنا وہ چھوڑ دیا. تو یہاں پر 14 میں سے 11 نشستیں جو ہیں وہ حکمران جماعت کے پاس ہیں, تحریک انصاف کے پاس ہیں. ابھی ان 11 نشستوں میں جہاں پشاور سٹی جہاں میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پر صرف ایک اے این پی کی ایم پی اے ہے سمر بلور. جی باقی جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کا تعلق بھی حکمران جماعت سے ہیں. ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے ان میں کچھ اختلافات تھے کہ جو رضوان بگش صاحب آ گئے ہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں اور پہلے یہاں نہیں تھے. بہرحال وہ کچھ اختلاف چل رہا ہے, لیکن چونکہ ان کی تعلقات بہت زیادہ ہیں اس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, تو ان کو ٹکٹ مل گیا. گورنر کا کینڈیڈیٹ ہے یہ کہا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ایسا ہے کہ یہاں پر 3-4 امیدوار جو ہیں, جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ارب پتی امیدوار ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہیں ارباب زرق صاحب, جے یو آئی کا جو امیدوار ہیں زبیر علی صاحب, حاجی غلام علی صاحب کے بیٹے ہیں, شیر رحمان صاحب جو اے این پی کے امیدوار ہیں, اور رضوان بنگش صاحب پی ٹی آئی کے. تو اصل مقابلہ بھی ان چاروں کے مابین ہے, اور چاروں نے ابھی تک جو اطلاعات ہیں ٹھیک ٹھاک وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور وہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے نام کر سکے. اب اس میں یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے ارباب زرق صاحب, اس کے والد ارباب عالمگیر صاحب وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, اور اس کی والدہ آسمہ عالمگیر پرائم منسٹر کی مشیر رہ چکی ہیں. انہوں نے اپنے دور میں اپنے حلقے کے لیے, پشاور کے لیے کیا کچھ کیا ہے وہ بھی لوگوں کو یاد ہوگا یا یاد ہے. غلام علی صاحب وہ ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں, سینیٹر رہ چکے ہیں, جے یو آئی کے ان کے صاحبزادے ہیں, ان کو بھی ایک ایج حاصل ہے. اب ان کی نون گروپ کے ساتھ اتحاد بھی ہو گیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی اس کا ایک ہی بیانیہ ہے اور اسی پہ وہ قائم مدائم ہے اور اس نے اپنے امیدوار کو میدان میں اتارا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو کڑا امتحان ہے وہ حکمران جماعت کے لیے ہے دونوں سے. ایک تو کہ 8.5 سال تک اس صوبے پہ حکمرانی کرنے کے بعد اگر یہ سیٹ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ آئندہ الیکشن اس کے لیے
نقصان کا سبب بن سکتا ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بالکل ختم ہو گیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. ابھی بھی ان کے پیکٹس ہیں, ابھی بھی ان کے ووٹ بینک ہیں. صرف ایک جلسہ اگر وزیر اعلیٰ نے کیا ہے اور وہ ناکام ہوا ہے تو میں اس کو بنیاد نہیں بناؤں گا کہ ایک جلسے کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ پورے پشاور میں, پوری خیبر پختونخوا میں ختم ہو گئی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں یہ جو اس میں جو حلقے ہوتے ہیں نا وہ اصل اتنے مطلب بڑے ہوتے نہیں ہیں. اس میں اگر کوئی ایک کمیونٹی رہتی ہے تو اگر وہ کمیونٹی صرف ایک امیدوار کو ووٹ دے دیں تو وہ جیت سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں ساری جماعتوں کو کچھ حصہ ملے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مزید اسی ایشو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. لحاظ علی صاحب, جیسے انہوں نے بھی بات کی تو آپ کو اوور آل جو ہے نا, آپ خود چونکہ رپورٹ بھی کرتے ہیں, پشاور میں بھی جو ہے نا وہ سارے تحصیل اور مطلب یہاں پہ بھی الیکشن کا اچھا ٹک ٹاک قسم کا ماحول ہے, تو کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ دلچسپی ہے لوگوں کی؟ جو بلدیاتی انتخابات 66 تحصیلوں میں ہو رہے خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں, تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 1,30,00,000 تک ووٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی اس میں استعمال کرنے کے اہل ہیں. اب استعمال کتنا کریں گے وہ تو الگ بات ہے, لیکن 1,30,00,000 ووٹرز ہیں خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں 66 تحصیلیں ہیں. صرف پشاور میں ان ووٹرز کی تعداد تقریباً 19,500,000 ووٹر جو ہے وہ صرف پشاور میں ہیں. اور پشاور میں میں بتاتا چلوں کہ تقریباً ان 19,500,000 ووٹوں میں سے 9 لاکھ سے زائد ووٹر جو ہے وہ صرف پشاور کے جو اس کو ہم میٹروپولیٹن گورنمنٹ کہتے ہیں اس کے وہاں پر یہ ووٹرز درج ہے, جو حیات آباد سے شروع ہو جاتا ہے اور گل بہار یعنی رنگ روڈ زکوڑی پل تک یہ والا علاقہ جو ہے اس کو کور کرتا ہے. لوگ جو ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک تذبذب کے شکار تھے لوگ. بلدیاتی انتخابات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ کا, پھر خیبر پختونخوا حکومت نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا, اور عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کے 25 تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دی گئی 25 نومبر کو. پھر 25 نومبر آپ کو پتہ ہے اس کو تبدیل کرا کہ 30 دسمبر لائی. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار پوسٹر کی چھپائی بھی کرے, گاڑیوں پر بینر بھی لگائے, کرائے پر دفاتر بھی لیں, اس کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی نہ ہوئے تو یہ پیسے تو ضائع ہو جائیں گے. تو اس رقم کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سارے امیدوار جو تھے انہوں نے ان کی نظریں جو تھی وہ 30 نومبر تک تھی. آپ کو پتہ ہے 30 نومبر کے بعد فیصلہ آیا, اور پھر حتمی فیصلہ اس کے بعد باقاعدہ طور پر پرنٹنگ شروع ہوئی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ انتخابی مہمات شروع ہوئی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے خلاف ورزیوں پر نوٹسز کا اجرا شروع ہوا. یہ تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں, کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہے. مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت میدان میں, اپوزیشن جماعتیں اپنے ہیں, لیکن یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک توقع سے کی جا رہی تھی کہ کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی اپنائیں گے, جس طرح ضمنی انتخابات کے دوران ان جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنائی تھی, اس اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے میں یہ ناکام رہی ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی 2021 کی انتخابات 2023 کے انتخابات کے لیے ایک ریہرسل ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو مختلف اضلاع کی نہیں بلکہ تحصیلوں کی لیول پر تول رہے ہیں کہ ان کی اس وقت ویٹیج کیا ہے. تو سیاسی جماعتیں تمام اس میں حصہ لے رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو علاقائی ایڈجسٹمنٹ ہے, اتحاد نہیں ہوا ہے کسی بھی جماعت کا, لیکن ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس وقت جب پروگرام آن ایئر ہوگا تو شاید اس کے بعد مزید کچھ علاقوں میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہوگی, لیکن ایڈجسٹمنٹ اس وقت مختلف مردان میں بھی جاری ہے, اپوزیشن جماعتیں. لیکن تمام اپوزیشن جماعتوں کا صرف ایک ہی نقطہ اس وقت کی حکومت کے ساتھ, جس میں JUI بھی ہے, ANP بھی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی, ان تمام اور جماعت اسلامی بھی, جن نے کہا ہے کہ اس وقت حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. تو سرگرمیاں جاری ہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ کارنر میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. باقی لوکل گورنمنٹ جو انتخابات جو ہوتے ہیں وہ کارنر میٹنگز پر زیادہ ریلائی کرتی ہے. اس میں زیادہ تر آپ لیکن چونکہ تحصیل چیئرمین ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ غلام علی صاحب خود اور غلام علی صاحب کے صاحبزادے اس طرح ارباب صاحب جو ہیں وہ زرگ صاحب اس کے والدین دونوں جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک کمپین چلا رہے. عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بڑا مؤثر کمپین جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی کمپین چلا رہی ہے. سب کی نظری بنیادی طور پر صرف میں یہ بتاتا چلوں کہ پشاور میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں جو پشاور ویلی ہے, پشاور ویلی مطلب ہے پشاور, نوشہرہ, مردان, سوابی اور چارسدہ. بالکل. خیبر پختونخوا کی تقریباً میں نے جو 6-7 آخری الیکشن ہوئے ان کی انالیسس کی ہے تو جو سیاسی جماعت یہاں سے جیتتی ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بناتی ہے. یعنی باقی آپ کو صدرن اور ناردرن ڈسٹرکٹ سے سپورٹ ملتا ہے اور اس میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تقریباً 50% سے زائد پاپولیشن کو یہ ایریا کور کر رہی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں یہ جو میں نے حلقے بتائی یہ 17 اضلاع ہے, اس میں سے بیشتر اضلاع وہ ہیں جہاں عوامی نیشنل پارٹی کی اکثریت ہے. یعنی جو فیس سیکنڈ ہے وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کو ان حلقوں میں اکثریت اس طریقے سے نہیں, کیونکہ ہزارہ میں عوامی نیشنل پارٹی آپ کو پتہ ہے نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر زیادہ ہیں, مسلم لیگ کے ووٹر وہاں پر زیادہ, سوات کا علاقہ ہے وہاں پر مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر زیادہ ہے. تو یہ بیسیکلی عوامی نیشنل پارٹی بھی جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی کہ زیادہ سے زیادہ سیٹوں کو جیتے. تو اور اس وقت جب ہم 19 دسمبر کے قریب ہوتے جائیں گے تو اتحادوں تو نہیں لیکن ایڈجسٹمنٹ میں مزید ہم دیکھیں گے کہ کئی امیدوار بیٹھ گئے ہوں گے اور یہ جو تیزی ہے یہ پشاور آپ کو پشاور کم اور پوسٹرستان زیادہ ہے. اچھا, یعنی مطلب وہ ہائپ کریٹ ہوگا جو ہی مطلب وہ دن قریب آئے گا 19 دسمبر. یہ آج خان صاحب بھی آئے ہیں, عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہے پشاور کو وہ دورہ کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ وزراء کو نوٹس بھی بھیجے ہیں, کامران بنگش کو اور جو وفاقی وزیر ہے علی امین گنڈاپور ان کو بھی بھیجا ہے. تو آج جو خان صاحب آئے ہیں اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس لیے آئے ہیں, آپ کا کیا اس بارے میں رائے ہے؟ ایگزیکٹلی, مطلب بینگ اے پرائم منسٹر وہ تو آ سکتا ہے. اچھا, لیکن پھر وہ کوئی پیکیج, کوئی اناؤنسمنٹ یا ووٹرز کو اوبلائز نہیں کر سکتا. اگر اس طرح کیا تو الیکشن کمیشن کو پھر چاہیے کہ اس کو نوٹس دے. لیکن آپ نے نوٹسز کی بات کی, ہم ڈیلی ہمیں رپورٹ آتی ہے کہ فلاں بلاول بھٹو زرداری کو نوٹس کیا, اس کو مطلب مراد علی شاہ کو نوٹس کیا, جو فیڈرل منسٹر ہے اس کو نوٹس کیا, لیکن پھر بعد میں نہیں چلتا کہ نوٹس کے بعد کیا ہوا. اچھا, اس میں مطلب کتنا الیکشن کمیشن, خیر وہ تو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس میں شاید وہ سارے کلاس بھی ہوں گے کہ کیا مطلب کس پوزیشن پہ کیا سزا ہو سکتی ہے. اس میں وارننگ بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب اچھا اگر آپ الیکٹڈ ہے, آپ الیکٹڈ کوئی ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر, منسٹر جو بھی ہے, تو پھر آپ ریلیز اور اس میں پارٹیسپیشن نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن بھی مطلب ٹھیک ہے وہ نوٹس تو دیتا ہے, جو بینرز ہے, جو پلے کارڈز ہے, جو سائن بورڈز ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. لیکن اگر آپ رنگ روڈ پہ جائے یا سٹی میں جائے تو آپ کو بہت بڑے بڑے بل بورڈ ہو ان وائلیشن آف دوز کوڈ آف کنڈکٹ. اچھا, تو بس وہ بھی تھوڑا بہت کچھ کرتا ہے, ادروائز کمپلیٹلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اچھا, عرفان خان, آپ خان صاحب, عمران خان صاحب کے دورے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس صورتحال میں اسے آنا چاہیے تھا یا الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے؟ سر, جو الیکشن کمیشن ہے اور جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں, تو جس دن لوکل گورنمنٹ کی جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. تو اس میں کلیئر کٹ لگا ہے کہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینٹ, چیف منسٹرز, یہ سارے ایم پی ایز یہ اس حلقے کا دورہ نہیں کر سکتے جہاں پر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہے ہوں. اب پشاور میں الیکشن ہو رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں, تو اگر وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, اور لازمی بات ہے جب وہ آ رہے ہیں تو کس اناؤنسمنٹ ہی کے لیے آ رہے ہوں گے, تو یہ وہ الیکشن کمیشن کی کوڈ آف کنڈکٹ کی بالکل وائلیشن ہے, خلاف ورزی ہے. لیکن اگر میں وہ اس الیکشن کمیشن کی بات کروں کہ جو گزشتہ عام انتخابات میں جس کا آر ٹی ایس سسٹم فیل ہوا, میں اس الیکشن کمیشن کی بات کروں کہ جو پچھلے
5-6 سالوں سے یہی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو 40 پینڈنگ کیس ہیں اس کا فیصلہ نہیں کر پائی ہیں. ہاں وہ الیکشن کا جو دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر اداروں پہ جانبداری کے جو طرف انگلیاں اٹھتی ہیں وہ پھر صحیح ہیں. جو سوشل میڈیا پہ خاص کر ڈیبیٹ ہو رہی ہیں, چونکہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا زیادہ تر تو گورنمنٹ اور اداروں کے کنٹرول میں ہے, تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں یا جو رائے دیتے ہیں وہ بالکل صحیح طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جانبدار ہیں, یہ ادارے یہ ایک مخصوص جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر صرف آپ نوٹس ہی بیچ سکتے ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. ابھی کل کی ہی ایک وہ جو فیڈرل منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, اس نے جو کھلم کھلا دھمکی دی ہے الیکشن کمیشن کو, نوٹس دیے ہیں اور اس کے بعد بس پھر وہ جواب دے گا, وہ جا کے پیش بھی ہوگا اور بات ختم ہوگی. تو ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن اور اس طرح کے دوسرے جتنے دیگر ادارے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں, ان کے پاس کتنا اختیار ہے. اور اگر واقعی یہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں تو کیا جو یہاں پر معذرت کے ساتھ اگر اس کے دائر اختیار میں آتا ہے صوبائی الیکشن کمشنر ہیں یا فیڈرل لیول پہ ہیں چیف الیکشن کمشنر ہیں, آیا وہ اپنی سیٹ پہ رہ پائے گا؟ اس کی اپوائنٹمنٹ کی, اس کی تقرری کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ظاہری بات ہے اگر وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے گا تو وہ تو پھر اس سیٹ پہ 2 ہفتے بھی نہیں رہے گا اور اس کا تبادلہ کیا جائے گا, اس کی جگہ کوئی اور بندہ لے کے آئے گا. تو یہ پورا سسٹم نظام ہی ایسا ہے. تو عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے وہ آئے گا اور اعلانات کر کے چلا جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا علی صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق تو کسی حد تک کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو انہوں نے بابر اعوان صاحب کا مشہور جملہ تھا, اگر آپ کو یاد ہو, سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس مل لیا کک نہیں لیا. تو وہی تھا کہ نوٹس مل جاتے ہیں اور کک نہیں لیا, کچھ نہیں ہوتا پھر آگے جا کے. ایک وارننگ دیتے ہیں جو لوکل کو الیکشن ایکٹ 2017 ہے, اس کے تحت اگر عرفان صاحب نے جو بتایا کہ وزیر اعظم یا صدر پاکستان سے لے کر جو رکنی صوبائی اسمبلی تک ہوتا ہے وہ نہیں جا سکتا کسی حلقے میں, ترقیاتی فنڈ کا استعمال کر سکتے. ہاں وہ ضرور اس حلقے میں جا سکتا ہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے. یہ فار ایگزامپل پشاور کا کوئی ایم پی اے یا ایم این اے تو ڈیفینیٹلی وہ آ سکتا ہے اپنے گھر. یہ نہیں کہ اس کے آنے پہ پابندی ہے, وہ غیر متعلقہ شخص نہیں کہ اس کی ضلع میں داخلے پر پابندی ہوئی, وہ آ سکتا ہے لیکن وہ جلسوں کا انعقاد نہیں کر, ترقیاتی فنڈ کا استعمال نہیں کر سکتا. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے کئی جگہوں پر تیزی بھی دکھائی اور کئی جگہوں پر جا کے پھر آگے جا کے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کامران منگے صاحب کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں, اور لوگوں کو بھی نوٹس جاری کی گئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہی جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں پہلے آپ وارننگ دیں گے, پھر اس میں 50,000 روپے تک جرمانہ ہے, اور پھر آپ کی اس کی امیدوار اس کی ڈسکوالیفیکیشن, یعنی آپ جس کے لیے کمپین چلائیں گے اس امیدوار کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. لیکن آیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا بڑا قدم لے سکتی ہے یا نہیں؟ جو شوکت فیاض ترین صاحب, جس کو عمومی طور پر ہم شوکت ترین صاحب کہتے ہیں, کہ کاغذاتی نامزدگی ہو رہی تھی تو میں وہاں پر اس ہال میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا. اب ہال کے درمیان یہ بتایا گیا کہ جو سیکشن 39 ہے اس کے تحت آپ نے ووٹ کا اندراج کیا, حالانکہ وہاں پر ووٹ کا اندراج نہیں ہو سکتا. مردان میں اس کے ووٹ کا اندراج کیونکہ وہاں پر پہلی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا شیڈول جاری کیا جا چکا ہے. اچھا. تو مجھے بڑی حیرانگی اس وقت ہوئی جب الیکشن کمیشن کے آئے اہلکار نے صرف یہ نقطہ اٹھایا. تو اس کا وکیل جو تھا انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فریق بننا چاہیے گی یا نہیں؟ یعنی وہ جس کو ہم بیگی بلی کہتے ہیں نا, وہ الیکشن کمیشن یک دم بیک فٹ پہ چلی گئی. اور اس نے کہا نہیں جی ہم تو فریق نہیں, ہم تو صرف آپ سے رائے لینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو رائے لینا ہے یا کوئی لینا ہے پھر مجھ سے رابطہ کر لے, لیکن اس وقت یہ پوزیشن ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہومیوپیتھک مارکا نوٹسز جاری کرتی ہے جس کی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے اور نہ کوئی برائی ہوتی ہے. آگے جا کے کوئی تاریخ لکھے گا تو اس تاریخ میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا, لیکن اس نوٹس کی نوعیت کیا تھی؟ ہومیوپیتھک دوائی سے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی. اصل میں ہم کوئی تیش نہیں دینا چاہتے, لیکن اس حکومت میں جس طرح الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا گیا کہ جلانے کی بات کی گئی, اور جو ہے نا الیکشن کمیشن مافیا بھی مانگی, ایک ادارہ ہے, معافیا بھی مانگی ان لوگوں نے
جو وزرات تھے، لیکن فواد اب چودھری ایسی صاحب نے اور بات کی سواد معافی صاحب جو ہے دونوں نا نے یہ معافی تو مانگی۔ ناقابل معافی وہ ہے نا بات ہے. اب اگر ادارے کی اگر اس طرح آپ تذلیل کرتے ہیں تو پھر وہ تو رٹ کیسی وہ قائم کرے گی؟ تو یہ سر اس میں یہ بات ہے جو گورنمنٹ اس وقت ہیں وہ پاور میں ہیں، ان کے پاس پورے اختیارات ہیں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو جھگڑا اور تنازع چلا آ رہا ہے اس میں ٹیکنیکلی جو غلطیاں ہیں اس کی طرف نشاندہی کی الیکشن کمیشن نے، بالکل. اور انہوں نے کہا ہے جو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے اس کے تحت یہ انتخابات نہیں ہو سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. اب حکومت نے آ کے ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کا فنڈ روکیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو وہ ایک قسم سے یہ بھی اس پہ وقت سے قبل اثر انداز ہونے کی کوشش ہے اور اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ادروائز اگر یہ الیکشن کمیشن نے اس کی بات نہیں مانی ہے تو اسی طرح یہ جو ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے حکمران جماعت کا، اس کو ایکٹیو کر کے ان کو اتنا متنازع بنائیں گے، اس کی اتنی تذلیل کریں گے، اس ادارے کو اتنا یہ بدنام کریں گے کہ وہ اینڈ آف دا ڈے آخر میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہی بات پہ آ جائے گی جو گورنمنٹ کہتی ہیں. تو یہ تو نظام کو، سسٹم کو چلانے کا یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ ڈرا دھمکا کے اور پھر آپ اپنی مرضی کے طریقے سے اس نظام کو لانا چاہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں تو اس پہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ باقی جو ریاستی ادارے ہیں اگر یہ بھی ایک ادارہ ہے، ان کو بھی اس کا جو ہے نا اگر نوٹس لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خواہ ہر بات پہ جو ہے وہ حکومت کی جو ہے نا بیک. چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کا عہدہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، یعنی اتنی بالکل پاور ایسا ہے ہی ہے. ان کے پاس اتنی پاور ہے. اور آپ نے بتایا کہ اس کو جلانے کی دھمکی دی جاتی ہے. یہ تھوڑا سا جو نقطہ ہے بنیادی طور پر اس وقت الیکشن کمیشن کسی بھی ادارے کو، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ ادارے پر اثر انداز کیسی ہوتی ہے. پہلے آپ اس کو اتنا رگڑا دو، بدنام کرو، عرفان صاحب نے بتایا اس کی ٹرولنگ کرو، اور پھر آ کے جا کے وہ اگر کوئی فیصلہ آپ کے خلاف بھی دیتی ہے تو آپ کہیں گے میں نے تو پہلے کہا تھا یہ ادارہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے. فار ایگزامپل الیکشن کمیشن نون لیگ کی حمایت میں کوئی فیصلہ دیتی ہے. جیسے اگر ڈسکا کا الیکشن ہوا، مجھے آپ بتائیں جو ڈسکا الیکشن تھا اس میں فردوس اشقوان اور اس ڈپٹی کمشنر اس کے متعلق بتایا گیا کہ جن لوگوں نے دانلی کو روکنا تھا وہ لوگ دانلی کا سبب بنے. یعنی انہوں نے پورا عملہ اٹھایا. اور اب مجھے مطلب پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو جب ڈسکا کا نام آئے گا تو اس میں آئے گا کہ جی پورے عملے کو حکومت نے اغوا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ جی باہر جو ہے وہ مطلع صاف نہیں ہے اور فوگ بھی ہے تو آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ بھی کر سکتی ہے، تو اس کو بعد میں چھوڑا. اب مجھے آپ اندازہ یہ اگر کسی اور حکومت میں ہوتا یا کسی جمہوری ملک میں ہوتا تو یقین جانیے حکومت کو مستعفی ہونا تھا. اس ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ کافی ہے کسی بھی حکومت کے خاتمے کے لیے، اس کی خلاف تحریک چلانے کے لیے. اس وقت اگر حکومت کی کئی خامیاں ہیں تو اپوزیشن بھی تو اس طرح کی چیزوں کو کیش کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کیا لوگوں کو کام موبلائز کیا. ڈسکا کی جو رپورٹ آئی اس پہ تو پھر کارروائی نہیں ہوئی نا، وہ تو یہ تو حکومت کا کام تھا نا کہ انہوں نے کارروائی کرنی تھی. بالکل اس پہ خاموشی اختیار کی گئی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن ہے کون سی اسٹریٹجی. بالکل اپوزیشن بھی تو وہی ہے کہ اس کو بتایا 9 to 5 والی زیادہ نہیں کیا. ہاں صرف وہ ایک دو بیانات دیے. نون گروپ نے اس پہ ایک وہ فارمل بیان دیا، باقی تو خاموشی رہی. بالکل. اچھا یہ اشفاق صاحب پروگرام کے آخری حصے ہیں، بس میں جو بلدیاتی انتخابات پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے یہاں پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، اس میں بھی کافی جو ہے نا ہلاکتیں ہوئی تھی. اور اس الیکشن میں بھی جو ہے نا بڑا ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بالکل محلے کی سطح پہ الیکشن ہوتا ہے، دن کا مشتی ہوتی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس مطلب وائلنس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی لاسٹ الیکشن جو لوکل باڈیز کا ہوا تھا مجھے یاد ہے ہم پولیس اسٹیشن گئے تھے. تو وہ تو بہت ارریگولر تھا. وہ نہ کوئی سیکیورٹی تھی، نہ کوئی لائن وغیرہ، نہ کوئی مطلب بہت ان آرگنائز تھا. اس کی ایک ریزن تھی کہ وہ انٹائر پروونس میں ایک ہی دن تھا. اچھا اس دفعہ مطلب اگر کوئی اچھا ڈیموکریٹک حکومت ہوتا تو وہ اس کو الیکشن پریویس والا الیکشن بھی نہیں مانتا کیونکہ بالکل کچھ بھی آرگنائز نہیں تھا. اس مرتبہ جو ہے اچھا فیصلہ یہ ہے کہ 2 phases میں ہے. زیادہ مطلب نہیں ہوگا. مطلب 17 ڈسٹرکٹس میں ہے تو 17 ڈسٹرکٹس ریمیننگ 18 ڈسٹرکٹ کے فورس ہے، پولیس ہے، جو سٹاف ہے وہ مطلب ادھر ڈپلائی کر کے. تو اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم کی طرح ان آرگنائز نہیں ہوگا. سیکیورٹی وائز بھی اس ٹائم سیکیورٹی سچویشن تھوڑا ڈفرینٹ تھی. ابھی مطلب 6-7 سال ہوئے نا، بلکہ 2015 میں ہوا تھا، 7 سال ہوئے. تو
مجھے لگتا ہے کہ اس طرح نہیں انآرگنائز نہیں ہوگا، ہوگا، ڈس آرگنائز نہیں ہوگا. اچھا یہ انہوں نے جو بات کی بات بالکل ٹھیک بھی ہے کہ زیادہ بوجھ شاید سیکیورٹی اداروں پہ بھی نہیں ہوگا، وہ فوکس کر پائیں گے. آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ سر اس میں ایک یہ بات ہے کہ ابھی تو کافی دن ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے یا پھر پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اضلاع جو ہے وہ سینسٹیو ڈکلیئر کریں گے، ڈی اے خان ہو گیا، پشاور ہو گئے، اس طرح کے. اور اگر وہ سینسٹیو ڈکلیئر ہوتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی ہوگی، جو شاید میں غلط بھی ہوں، کہ وہ عسکری ادارے، فوج یا پھر وہ ایف سی کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو آیا ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوں گے یا پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوں گے، ان کا کیا کام ہوگا. تو یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں وہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہی ووٹ پولنگ کرتے وقت کوئی کسی کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. باہر جو پولنگ اسٹیشن کے باہر جو لوگوں نے اپنے کیمپ لگائے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ حکومتی اداروں کی، پولیس ہو گئے یا ایف سی ہیں یا جو بھی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کیا لاعمل ترتیب دیتے ہیں. آیا اس تک بات چلی جاتی ہے، نوبت اس تک چلی جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس میں کوئی کسی کی جان چلی جائے، ایک پرامن ماحول میں انتخابات کا انعقاد ہو. یہ تو وقت ثابت کرے گا، دیکھیں گے ہم بھی کہ کس طرح لوگ اپنے اس پہ اعصاب پہ کنٹرول کرتے ہیں. لہٰذا علی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیا تجویز آپ دیتے ہیں کہ پرامن طریقے سے؟ سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ ووٹ کی کاسٹنگ کا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بندہ 6 ووٹ کاسٹ کرے گا. ہاں یہ بہت ایشو ہے. مجھے سمپل یہ بتایا جائے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں 2 باکس بڑے کلیئر اس کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک رنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں. اب مجھے بتائے جنرل ریک، یوتھ، کسان، ویمن، اقلیت اور اس کے علاوہ 6واں ووٹ جو ہے وہ چیئرمین تحصیل کے لیے. اب وہاں پر جو تنازعات ہوں گے، میں خود 2015 کے متعلق اشفاق صاحب کی تائید کروں گا. میرا جو تھا وہ یوتھ اور جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ووٹ والا جو پورا لمحہ اس کے پاس جو بیلٹ پیپر کا پورا ایک شیٹ اس کو دی جاتی ہے، وہ یوتھ اور مائنارٹی والا غائب تھا. یعنی میں نے اس وقت 2 ووٹ پول نہیں کی، لیکن میرا ووٹ حقیقت میں پول ہوا تھا. جو باقی ووٹ کیونکہ میں نہیں آ سکتا تھا، 2 ووٹ ان نے کہا کہ جی آپ دوبارہ آئیں، ہم آپ کو دوبارہ دیں گے. تو 6 ووٹ کسی بندے کو کے لیے کاسٹ کرنا یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. نمبر 1 ٹائم بھی زیادہ لگے گا. آپ کو پتہ ہے کہ 6 ووٹ آپ 6 مقامات پر دیکھو گے تو اس میں زیادہ لگیں، اور مجموعی طور پر اس طرح دے گا کہ تقریباً 1,30,00,000 ووٹ ہے. تو اگر آپ اس کو 6 سے ضرب دیں گے تو یہ تقریباً 8 کروڑ، پونے 8 کروڑ کے قریب ووٹوں کی چھپائی ہوگی. پھر اس کا گننا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو پشاور ویسی بھی، صرف پشاور کے متعلق میں بتاتا چلوں، ایک RTI میں نے جمع کی تھی اور اس کے تحت پشاور میں ہر ہفتے میں 11 لوگوں کی اموات، یعنی اس کو شوٹ کیا جاتا ہے. تو اب صرف مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر پہلے سے ہفتے میں 11 افراد کا قتل کیا جاتا ہو، وہاں پر الیکشن میں بھی اس طرح کے ہو جاتے، تو سیکیورٹی جو ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہوگا، اور اس کی کئی جو دیگر اقدامات اس کو بھی اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے. آپ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین جو پچھلا الیکشن تھا وہ مجھے یاد ہے، میں نے خود کور کیا تھا، اس میں کافی ہلاکتیں ہوئی تھی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے 2 مرحلوں میں ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا وائلنس نہیں ہوگا، اور حکومت کو بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر فوکس کرے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.